तुम संग महकने लगे रास्ते। चीख की जोरदार आवाज पर बर्तन धोती कश्यप के हाथ से गिलास छूटा था और जमीन पर गिरते ही किरचियों में बदल गया। कश्यप ने एक नज़र टूटे हुए गिलास को देखा, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करके कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे का मंजर उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक था। तहजीब बेड पर चढ़ी परेशान नजरों से नीचे देख रही थी। अभी कश्यप उससे पूछने ही लगी थी कि जुबैदा बेगम हाँफती हुई अंदर आई। क्या हुआ, कौन चीखा था? उन्होंने परेशानी से पहले कश्यप और फिर तहजीब को देखा। कश्यप ने उंगली से बेड पर खड़ी तहजीब की तरफ इशारा किया तो जुबैदा बेगम की सवालिया नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। उसने होंठों पर जुबान फेर कर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। वो अम्मी, मैं झाड़ू देने लगी थी, वो कॉकरोच आ गया। उसने मासूमियत से अपने चीखने की वजह बयान की, लेकिन उसकी बात पर जुबैदा बेगम का पारा चढ़ गया। तहजीब तहजीब, मैं तुम्हारा क्या करूं? कब तुम्हें अकल आए कि कोई कीड़ा निकल आए तो तुम चीखना शुरू कर देती हो। छिपकली देखकर तुम्हारी आधी जान निकल जाती है। क्या बनेगा तुम्हारा? पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम तहसीब रखा है। तमीज़ और तहसीब तक तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। ज़ुबैदा बेगम ने गुस्से से उसके लटके हुए चेहरे को देखकर कहा। कश्यप ने उसकी लटकी शक्ल देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की थी और उसका हंसी हंसी जब्त करने के चक्कर में तहतीब की हंसी निकल गई। अब हंसते ही रहना, तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं है। चीख लो या हंस लो, मैं तो पता नहीं किन पागलों में फंस गई हूँ। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। कश्यप ने अफसोस से सर हिलाया। अम्मी सही कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ कह सकता है, तुम शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ाती हो। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम बच्चों को कम और तुम्हें ज़्यादा डांटते होंगे। कश्यप के मजाक उड़ाने वाले अंदाज पर उसने गुस्से से उसे देखा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, नजर आता है, कश्यप ने झाड़ू उठाते हुए कहा। क्या नजर आता है? तहजीब ने झाड़ू उसके हाथ से ले ली। यही उनका प्यार जो कभी रबड़ की छिपकली की सूरत में तुम्हारे पर्स में रखा मिलता है। कश्यप की बात पर तहजीब ने नजरें उसके चेहरे से हटा ली। वो तो बस ऐसे ही, और तुम हर वक्त मेरे पीछे ना पड़ी रहा करो। उसके मुड़ते ही कश्यप चीखी, कॉकरोच, और तहजीब चीख मार कर उछली और कश्यप के पीछे जाके खड़ी होगी। कहाँ है? तहजीब ने घबरा कर लपलाशी निगाहें उधर उधर देखा। पता नहीं, कश्यप ने कहकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। कश्यप की बच्ची, उसकी बात समझते ही वो उसके पीछे भागी। आज लगता है दुश्मनों के मिजाज मामूल पर नहीं। कई इमरान ने किचन में दाखिल होते हुए कश्यप से कहा। उसने मुस्कुराकर इमरान को देखा। तुम कब आए? अभी अभी। लेकिन आपकी बहन साहिबा ने तो सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया, इसलिए सीधा यहीं आ रहा हूँ। इमरान ने टोकरी से सेब उठाते हुए कहा। उसके आज ना ही छेड़ो तो अच्छा है। अभी अभी उसने डांट खाई है, वो आज किसी से बात नहीं करेगी। अच्छा, तो इसीलिए मूड ऑफ है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं उसे बोलने पर मजबूर कर दूंगा। अच्छा, देखते हैं। कश्यप ने उसे देखकर चैलेंज किया। चूल्हा बंद करके इमरान के पीछे आ गई। तहजीब ने एक नज़र उन दोनों को आते देखा और दोबारा अपना ध्यान टीवी की तरफ मरकूज कर लिया। तहजीब, अबू तो याद कर रहे थे? इमरान ने उसे टीवी में मगन देखकर कहा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा कश्यप, चलता हूँ, अब्बू से जाकर कहूँगा मैं आपका पैगाम आपकी चहेती को दिया था, लेकिन उसने कहा। मैं क्या करूँ? इमरान के संजीदगी के से कहने पर वो एकदम भड़क उठी। मानी, कितने बड़े झूठे हैं तुम। मैंने ऐसा कब कहा? उसके घूरने पर इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका। जाहिर सी बात है, तुम जवाब नहीं दोगी तो इसका यही मतलब निकलता है। इमरान ने दोबारा बैठते हुए कहा। तुम हर जगह अपनी अक्ल से काम न दिया करो। तहजीब ने जलकर जवाब दिया। फिर अब्बू को क्या जवाब दूँ? तुम्हें तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद उनसे बात कर लूँगी। तहजीब ने उसे देखे बगैर कहा। वैसे तुम्हारी बहन को उल्लू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसने सुन लिया तो तुम्हें बाहर निकाल देगी। तहसील ने घूर कर उन दोनों को देखा। तुम दोनों क्या सरगोशियों में बात कर रहे हो? कि तुम्हारी बहन तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। इमरान ने सारा इल्ज़ाम कश्यप पर रख दिया तो वो तड़प कर बोली। मानी, सच में बड़े झूठे हो। तहजीब के तुम्हें उल्लू बोल रहा था। तहजीब को घूरी पर वो हड़बड़ा कर रह गया। झूठ? मैं तो कह रहा था तहजीब आज बहुत तहजीब याफ्ता लग रही है। लेकिन वो कुशन उठा चुकी थी। एक के बाद दूसरा फिर तीसरा उसने सारे कुशन उठा उठा कर उसे मारने शुरू कर दिए। कुछ ऐसे लग रहे थे जबकि कुछ को वो आसानी से कैच कर रहा था और हंसता जा रहा था, और उसकी हंसी तहजीब के लिए जलती पर तेल का काम कर रही थी। उसने नजरें घुमाकर किसी जबरदस्त चीज की तलाश शुरू की। तहजीब जूती। उसने पीछे से कश्यप की आवाज़ सुनी। तहजीब ने जल्दी से झुककर अपने पाँव से जूती निकाली। अभी वो सामने खड़े इमरान पर फेंकने वाली थी, तभी दाएं तरफ का दरवाज़ा खोलकर जुबैदा बाहर आई। उन्होंने हैरत से सामने का मंजर देखा, जहां इमरान दरवाजे के साथ खड़ा था और तहजीब के हाथ में जूती थी।
जबकि कश्यप पीछे खड़ी इमरान को इशारे कर रही थी। दरवाज़ा खुलते ही वो तीनों उस तरफ मुतवज्जे हुए। कश्यप की हंसी रुक गई थी। तहजीब के चेहरे का रंग उड़ गया था, जबकि इमरान के हौसले बुलंद हो गए थे। अच्छा हुआ ताईजान आप आ गई। ये देख रहे हैं मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, जूते मार के घर से निकाल रही है। ज़ुबैदा बेगम के करीब जाकर उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा, झूठ बोलते हैं झूठा सारे जहान का। तहज़ीब ने चीख कर जूते वाला हाथ बुलंद किया। तहज़ीब, क्या बदतमीज़ी है, जूता नीचे रखो। उसने घबरा कर जूता नीचे रखा। ये कोई तरीका है बात करने का? कोई तमीज़ बाकी रह गई है या नहीं? बड़ा है वो तुमसे एक साथ। वो बुरा समूह बनाकर बोली। तो क्या एक साथ बड़ा नहीं होता? जाओ मानी के लिए चाय बना कर लाओ। तहज़ीब ने खा जाने वाली नज़रों से इमरान को देखा, जिसके दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। दांत तो ऐसे निकाल रहे जैसे बहुत खूबसूरत हो। अम्मी ना आती तो आज इसके सारे दांत मेरे हाथ से ही टूटने थे। उसे चाय का पानी रखते हुए कहा, तो मैं तुम्हें ऐसी चाय पिलवा तारी उम्र याद रखोगे। तहजीब ने चीनी की जगह ढेर सारा नमक चाय में डालकर चाय का कप ट्रे में रखकर अपने चेहरे को संजीदा किया, बाहर निकल आई। चाय का कप इमरान को पकड़ाकर वो कश्यप के पास बैठ गई। इमरान ने कप उठाते हुए मुस्कुराकर उसके फूले हुए चेहरे को देखा, लेकिन चाय का पहला घूंट बढ़ते ही उसका मुंह का दाविया एकदम बिछड़ गया। अब उसकी हालत ऐसी थी, ना तो वो उगल सकता था और ना ही निकल सकता था। उसने घबरा कर तहसीब को देखा, जो बड़ी दिलचस्पी से उसकी हालत देख रही थी। इमरान एकदम उठकर बाहर की तरफ भागा। जुबैदा बेगम ने घबरा कर उसे पुकारा, इमरान, कश्यप। कश्यप भी हैरानी से उठी, जबकि तहजीब इत्मीनान से टीवी देखने में मसरूफ थी। तभी इमरान दोबारा अंदर आया। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? जुबैदा ने परेशानी से इसके सुर्ख चेहरे को देखा। अच्छा ताईजान, चलता हूँ। बेटा चाय नहीं ताईजान, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, फिर आऊँगा। वो जल्दी जल्दी कहकर निकल गया, मुबादल से चाय ना पीनी पड़ जाए। कमाल है, अभी तो चाय का कह रहा था और अब पी भी नहीं। वो सोफे पर बैठ के उस सामने रखा कप उठा लिया। तहसीब ने घबरा कर उन्हें देखा। अम्मी ये मुझे दे दे। उसने जल्दी से कप उनके हाथ से ले लिया। ये क्या बदतमीजी है तहसीब? उन्होंने नागवारी से उसे देखा। अम्मी ये चाय ठीक नहीं। क्यों, क्या है इसे? उन्होंने ना समझने वाले अंदाज में से देखा। वो, इसमें नमक है। उसके कहने पर उन्हें बेसाख्ता इमरान की हालत याद आई। कश्यप की हंसी निकल की, जबकि उन्होंने अपना माथा पीट लिया। इससे पहले वो स्टार्ट लेती, उसने कमरे से निकलने में ही आफिया समझी। मेरे तो समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करो। एक कश्यप है मजाल, कभी इसने मुझे तंग किया हो? सारा घर संभाल रखा है, इतनी सुलझी हुई कि अपने क्या गैर भी तारीफ करते हैं। लेकिन तहजीब, इसे सवाए शोर मचाने और काम बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। क्यों, अब क्या कर दिया उसने? आज मानी आया था, जब वो आए तो आपकी लाडली ने ज़रूर उससे बदतमीजी करनी होती है। आज भी इतने दिनों बाद आया था, पहले जूती लेकर खड़ी होगी, फिर चाय में ढेर सारा नमक मिलाकर उसे पिला दिया। वो बच्चा बेचारा चुप करके चला गया। इतना डांटती लेकिन मजाल से असर हो, आपने इसे सर चढ़ा रखा है। जुबैदा बेगम की बात पर वो हंसी नहीं रोक सके। उनकी हंसी ने जलती पर तेल का काम किया था। हाँ हाँ, हंस लें आपको और आपकी बेटी को, और कोई काम ही क्या है? भाई बेगम बच्चे हैं, अगर एक दूसरे से मजाक कर लेते हैं तो हर्ज ही क्या है? हर्ज है असगर। कल को तहदीक को उसी घर जाना है। अब तो मानिए उसकी हर बात हंसकर बर्दाश्त कर लेता है, कल को रिश्ता बदलेगा तो यही बातें मुसीबत बन जाती है। कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी उससे बदतमीजी करे। इतनी भी बेतकल्फ़ी अच्छी नहीं होती। सादिया के मिजाज को तो आप जानते ही हैं। वो तो पहले ही तहज़ीब को पसंद नहीं करती, सिर्फ मानी की वजह से बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने मानी की माँ का हवाला दिया। जुबैदा बेगम की बात पर असगर साहब चुप से हो गए। जुबैदा बेगम ने गौर से उनकी संजीदा शक्ल देखी। देखो जुबैदा, मैं तहज़ीब को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। उसमें भी बचपना है, लेकिन समझदार है, वक्त के साथ साथ खुद ही संभल जाएगी। आप भी कमाल करते हैं असगर, 24 साल की हो चुकी है, आपा का फ़ोन आ गया था। वो कश्यप की रुखसती करवाना चाहती है, और मैं कश्यप के साथ तहज़ीब का भी सोच रही थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ी सी समझ तो ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है। लोग इतना नखरा बर्दाश्त नहीं करते। परेशानी उनके लहजे से जाहिर हो रही थी। जुबैदा, तुम खामखा फिक्र कर रही हो। सादिया भाभी और अफसल भाई को गैर नहीं, उसके सगे चाचा चाची हैं। वो शुरू से ही उसकी आदत से वाकिफ़ है। मानी अच्छा बच्चा है, बचपन का उनका साथ है, वो समझता है तहज़ीब को। तुम फिक्र न करो, सब ठीक होगा। और जहाँ तक तहज़ीब की बात है, उसकी शादी के बारे में भी रहने दो। अभी सिर्फ कश्यप के बारे में सोचो। आप क्या समझते हैं मुझे तहज़ीब से प्यार नहीं है? बहुत है, लेकिन मैं उसकी हरकतों से डरती हूँ। बचपना माँ बाप की दहलीज तक ही अच्छा लगता है, आगे चाहे कोई भी हो। चचा चाची कोई बर्दाश्त नहीं करता।
ان کے افسردہ لہجے پر عسکر صاحب مسکرا دیے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم کہتی ہے تو میں اسے سمجھا دوں گا، بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ تہذیب، انہوں نے اونچی آواز میں تہذیب کو پکارا۔ جی ابو، کچھ دیر کی بات ان کے سامنے تھی۔ تمہاری امی شکایت کر رہی ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ ان کے کہنے پر وہ لاپرواہی سے بولی۔ زبیدہ نے غصے سے اسے گھورا۔ بیٹا آپ نے مانے کی چائے میں نمک کیوں ملایا؟ ابو وہ ہے ہی اس قابل، امی کے سامنے معصوم بن جاتا ہے، میں تو اسے اور بھی مزہ چکھاتی ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کیسے زبان چل رہی ہے؟ زبیدہ بیگم کا پارا پھر چڑھ گیا تھا۔ بری بات بیٹا، ایسے نہیں کرتے، وہ بڑا ہے تم سے، آئندہ اس کی چائے میں نمک مت پلانا۔ عسکر صاحب اپنی مسکراہٹ روک کر سنجیدگی سے بولے۔ پھر کیا ملاؤں ابو؟ اس نے ان کے قریب جا کر قدرے رازداری سے پوچھا۔ عسکر صاحب بھی کوئی ایسا ہی جواب دینا چاہتے تھے، لیکن ان کی نظر زبیدہ بیگم کے غسیلے چہرے پر پڑ گئی۔ میں ایک پاگل ہوں جو آپ سے بات کی، آپ دونوں باپ بیٹی کبھی نہیں سدھر سکتے۔ وہ پیر پٹاتے ہوئے باہر نکل گئی تو تہذیب باپ کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ آنٹی مزہ آ گیا آج، اتنے دن بعد گھر کا کھانا کھایا ہے۔ حسن نے چکن کڑاہی سے اچھی طرح انصاف کرنے کے بعد قمر بیگم کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ پھر اسے کتنی دفعہ کہا ہے جب تک فائدہ کراچی سے واپس نہیں آ رہی کہ میں یہاں آ جایا کرو، لیکن تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیا کروں آنٹی، آپ کے بیٹے کے ساتھ رہ کر میرے احساسات بھی ختم ہیں۔ حسن نے شرارتی انداز میں دائیں طرف بیٹھے داؤد کو دیکھ کر کہا، جو پورے انہماک سے کھانے ہی مصروف تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، بان تھوڑے سنجیدہ ضرور ہے لیکن خوش مزاج رہے۔ دانیال نے جلدی سے اپنی بھائی کی طرفداری کی۔ تھوڑے؟ حسن نے حیرت سے پوری آنکھیں کھولی۔ یار کم از کم دور تو وہ بولا کرو جو اگلے بندے کو ہضم ہو جائے۔ تمہارے بھائی صاحب سنجیدہ ہی نہیں بلکہ بے انتہا سنجیدہ ہے، لطیف جذبات تو نے چھو کر بھی نہیں گزرے۔ اب کہ داؤد نے نظر اٹھا کر غصے سے اسے دیکھا، لیکن اس کے غصے کو کسی خادم میں نہیں لایا تھا۔ اب ہر کوئی آپ کی طرح رنگین مزاج تو نہیں ہو سکتا۔ داؤد نے گلاس میں پانی ڈالتے اس کی عاشق مزاجی پر بھرپور تنقید کیا تھا، لیکن مقابل بھی چکنا گھڑا تھا۔ تو رنگین مزاج ہونا بری بات تو نہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جذبات دی ہیں، ان کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے۔ داؤد نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ ایسا استعمال جیسے آپ کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں؟ وہ انجان بن کر داؤد کو دیکھنے لگا۔ میرا منہ نہ کھلواؤ، داؤد کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی حسن اور دانیال بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے جبکہ حسن اب دانیال کے ساتھ بحث میں مصروف تھا۔ قمر بیگم ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی۔ آنٹی آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ شاید موصوف کو کوئی افاقہ ہی ہو جائے۔ قمر بیگم کے بیٹھتے ہی حسن ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ داؤد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آنٹی پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے، کسی لڑکی کا چکر ہے، یا تو وہ شادی کے لیے مانے نہیں دی یا کسی لڑکی کی بے وفائی کا غم دل سے لگا بیٹھا ہے۔ حسن کی بکواس پر قمر بیگم نے جن نظروں سے اس کی طرف دیکھا، داؤد کا دل چاہا اپنا 11 نمبر جوتا اتار کر اس کے سر پر 10 لگائے اور ایک گنے۔ داؤد اگر تمہیں لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میرے لیے سب سے اہم یہ بات ہے تمہارا گھر آباد ہو۔ اگر لڑکی تمہاری پسند کی ہو تو وہ اور بھی اچھا ہے۔ مما ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب کہ وہ اکتا کر بولا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ میں نے ایک لڑکی دیکھی مجھے بہت پسند ہے۔ کون آنٹی؟ داؤد سے زیادہ حسن نے اشتیاق سے پوچھا۔ میجر حامد نا، بے کلونی میں ان کی بیٹی ہے، ڈاکٹر ہے، بہت پرجی ہوئی بچی ہے۔ اسے دیکھا تو مجھے خیال آیا وہ داؤد کے ساتھ جچے گی۔ حسن نے ابرو اچکا کر دانیال کو دیکھا جو پہلے ہی مسکرا رہا تھا، جبکہ داؤد کا سارا دھیان ٹی وی کی طرف تھا۔ داؤد پھر میں ان سے بات کروں؟ آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو ضرور کریں، بس ایک بار لڑکی میں میچیورٹی ہونی چاہیے۔ مجھے رونے دھونے والے، خاص طور پر جن میں بچپنا ہو، وہ لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ ٹھیک ہے میں مسز حامد سے بات کرتی ہوں، لیکن پھر بھی پہلے تم اس لڑکی سے مل لو، اس کے بعد فائنل کرتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا۔ جب وہ گھر داخل ہوا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ بات لے کے سونے کا تھا، لیکن لاؤنج میں داخل ہوتے اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ پوری طرح سمجھتا ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر قمر بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی اور اسے وہاں دیکھ کر حیران بھی۔ تم کب آئے؟ ابھی ابھی، کہنے کے ساتھ اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ملی جلی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی آیا ہوا ہے؟ اس نے اپنی نظریں قمر بیگم کے چہرے پر ٹکا دی۔ ہاں میں نے تو بھی میجر حامد کی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا نا، ان کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے۔ داؤد کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ داؤد انہیں میں نے بلایا ہے تم سے ملانے کے لیے۔ وہ جو انکار کا سوچ رہا تھا، ان کی بات سن کر چپ کا چپ رہ گیا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، اسے اپنی یونیفارم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سب باتوں میں مصروف تھے۔ اس کے باآوازِ بلند سلام کرنے پر کب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی جو گہری سانولے رنگ کا تھا،
اس نے اٹھ کر داؤد سے مصافحہ کیا اور میجر حامد کے نام سے اپنا تعارف کروایا۔ اس آدمی کے علاوہ وہاں ایک عورت تھی جو یقیناً مسز حامد تھی، اور 2 عدد لڑکیاں بھی۔ وہ کچھ دیر فارمیلٹی کے طور پر میجر صاحب سے بات کرتا رہا، پھر ایکسکیوز کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب سونے کا وقت تو رہا نہیں تھا تو وہ کچن میں آ گیا۔ خود کا ارادہ کافی پینے کا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ قمر بیگم اندر داخل ہوئی۔ داؤد ذرا بات سننا۔ وہ بڑے نارمل انداز میں باہر آیا، لیکن صوفے کے قریب کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ داؤد کے نورین ہے، اور نورین یہ داؤد ہے میرا بیٹا، تم دونوں باتیں کرے اور جو پوچھنا ہے اور جاننا ہے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ لو۔ وہ مسکرا کر دونوں کو دیکھ کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلے گی۔ داؤد کا ارادہ کسی بھی قسم کے انٹرویو لینے کا نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کی بات کو رکھ کر کے ان کی بے عزتی بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ آپ بیٹھے، اسے بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کیا پوچھے جب وہ خود ہی بول پڑی۔ آنٹی بتا رہی تھی آپ نے CSS کر رکھا ہے۔ داؤد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی۔ اس کے بعد آپ نے پولیس پوسٹ جوائن کی؟ اب بھی اس نے جی کی صورت میں مختصر جواب دیا۔ انٹرویو اسے دینا چاہیے تھا اور لے وہ رہی تھی۔ چند منٹوں میں ہی داؤد کو اندازہ ہو کہ لڑکی کافی کانفیڈنٹ ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں آپ کے بارے میں پڑھا تھا، آپ نے اسمگلرز کے بہت بڑے گروہ کو پکڑا تھا۔ میں آپ سے بہت امپریس ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کبھی یوں میں آپ کے سامنے بیٹھوں ہوں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ اس کی آواز سے ایک دم ایکسائٹمنٹ جھلکنے لگی تھی۔ داؤد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب وہ کیا کہے۔ وہ کوئی شرمیلا بندہ نہیں تھا، بہت بولڈ تھا، لیکن لڑکیوں سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولی، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے؟ آپ خود ہی بتا دیں، داؤد نے کہہ کر قصہ ہی ختم کر دیا۔ ایک پل کے لیے تو اس کا چہرہ دیکھ کر رہے، پھر مسکرا کر بولی، میرا نام نورین ہے، میں ڈاکٹر ہوں، 2 سال سے جاب کر رہی ہوں۔ ہم 2 بہنیں، میں سب سے بڑی ہوں۔ آنٹی کمل سے کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، آج انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا ہم لوگ کیوں مل رہے ہیں؟ داؤد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتا وہ سب لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ داؤد اور نورین بھی کھڑے ہو گئے۔ اوکے بیٹا، اجازت دیں، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، امید ہے جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ میجر حامد صاحب اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہہ رہے تھے تو اس نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جانے سے پہلے نورین اس کے قریب رکی تھی۔ آپ سے مل کر مجھے واقعی بہت اچھا لگا۔ داؤد کے مسکرانے پر وہ آگے بڑھ گئی۔ مہمانوں کو سی آف کر کے قمر بیگم جب اندر آئی تو وہ خوش لگ رہی تھی۔ کیسے لگے تمہیں وہ لوگ؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا۔ اچھی ہے۔ اور نورین کیسی لگی تمہیں؟ انہوں نے اشتیاق سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اچھی ہے، بس اچھی۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ تو اور کیا کہوں، تمہیں انہیں ہاں کر دو، اتنی جلدی کیا ماما؟ ان کی ہتھیلی پر سرسوں جمانے والے طریقے پر وہ جھسر بسر ہو کر بولا تھا۔ داؤد، نورین بالکل ویسی ہے جیسے تم نے کہا تھا، سوبر، ایجوکیٹڈ، بیوٹیفل اور بولڈ بھی۔ ابھی لفظ کا اضافہ اس نے خود کر دیا تو قمر بیگم چپ کر گئی۔ واقعی نورین کچھ زیادہ ہی بولڈ تھی۔ ان کا چہرہ اترتے دیکھ کر داؤد نے سر جھٹکا۔ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو مجھے منظور ہے، وہ کہہ کر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے نہیں رکا تھا۔ بہت ہی ڈراؤنا خواب تھا جس نے اسے گہری نیند سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ اندھیرے میں گھورتی رہی۔ پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کیا۔ ہلکی روشنی سارے کمرے میں پھیلتی تھی۔ انہوں نے گردن گھما کر عسکر صاحب کی طرف دیکھا جو کروٹ بدلے گہری نیند میں تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر ٹانگیں بیڈ کے نیچے لٹکائی۔ ان کا رخ کشف اور تہذیب کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کمرے میں نائٹ بلب کی نیلی روشنی پھیلی تھی۔ انہوں نے سامنے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ دونوں سو رہی تھی۔ تہذیب کا بازو کشف کے اوپر تھا اور کشف کا ہاتھ تہذیب کے بازو پر۔ ان کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر وہ خواب، ان کی مسکراہٹ رک گئی۔ یا اللہ میری بچوں کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے بے ساختہ سر اٹھا کر دعا کی۔ وہ جب کمرے میں آئی تو عسکر صاحب بیڈ پر بیٹھے تھے۔ کہاں گئی تھی؟ انہیں اندر آتا دیکھ انہوں نے پوچھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے زبیدہ؟ ان کے انداز پر عسکر صاحب بھی ٹھٹکے۔ عسکر، میں نے ابھی بہت برا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا ایک جنگل ہے گھنا، بہت ڈراؤنا، اس میں سانپ ہی سانپ ہے۔ پھر میں نے وہاں ایک لڑکی کو بھاگتے دیکھا، سانپ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ لڑکی بھاگتے بھاگتے گر جاتی ہے اور سانپ اسے گھیر دیتے ہیں، پھر ایک بڑا ناگ اسے کاٹ لیتا ہے۔ عسکر صاحب نے دیکھا وہ ہلکے ہلکے کانپ پی رہی تھی۔ پھر میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا، پتہ ہے وہ کون تھی؟
جب انہوں نے سوالیہ نظروں سے عسکر صاحب کو دیکھا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی۔ ایک پل کے لیے عسکر صاحب بھی ڈر گئے۔ وہ تہذیب تھی، کہنے کے ساتھ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ایک پل کے لیے عسکر صاحب بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اب جانتے ہیں نا، سانپ کا نظر آنا ہی برا ہے، پھر اس نے تہذیب کو کاٹا بھی ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، جبکہ عسکر صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ یہ صرف ایک خواب ہی تھا۔ زبیدہ، اگر تمہیں لگتا ہے کچھ برا ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے صدقے کا حکم دیا ہے۔ میں کل ہی صدقہ دیتا ہوں، جو بلا ہوگی خود بخود ٹل جائے گی۔ ان کی تسلی پر وہ چپ تو ہو گئی تھی، لیکن ان کا دل مسلسل پریشان تھا۔ تہذیب نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ میں نے ایک ہفتے پہلے آپ کو بتایا تھا ہمارے اسکول کا ٹرپ اسلام آباد جا رہا ہے، تب تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ صبح مجھے جانا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں نہ جاؤ۔ تہذیب، میرے ساتھ بحث نہ کرو، کہہ دیا نا کہ نہیں جانا۔ ان کے دو ٹوک انداز پر وہ کتنی دیر ہونٹ کاٹتی انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کشف نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے ماں کا چہرہ دیکھا، لیکن ان کا سخت چہرہ دیکھ کر وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ وہ اوندے منہ بستر پر لیٹی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور وہ عسکر صاحب کی آواز سنائی دی۔ تہذیب بیٹا، دروازہ کھولو۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی پڑی رہی، لیکن جب 3-4 بار دستک ہوئی تو اسے اٹھنا پڑا۔ دروازہ کھول کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ عسکر صاحب اندر داخل ہوئے اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میری بیٹی ناراض کیوں ہے؟ تہذیب نے نظریں اٹھا کر باپ کا چہرہ دیکھا۔ اسے ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ ابو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہمارے اسکول کا ٹرپ جا رہا ہے، امی کو بھی بتایا تھا، لیکن اب وہ منع کر رہی ہیں۔ ابو، میں بچی تو نہیں ہوں جو گم ہو جاؤں گی، اور پھر میری ساری کولیگز بھی تو جا رہی ہیں نا۔ عسکر صاحب نے ایک پل کے لیے سوچا کہ اسے زبیدہ کے خوف کے بارے میں بتا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ بھی پریشان ہو جائے گی، اور وہ تو صرف ایک خواب ہی تو تھا نا۔ تبھی کشف کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ تہذیب نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کشف نے لاچارگی سے باپ کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ چلو بیٹا، کھانا کھا لو، کھانے سے کیا ناراضگی ہے؟ لیکن وہ بس بدستور منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ تم نے ٹرپ پر جانا ہے نا؟ تہذیب نے فوراً نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تم چلے جانا، تمہاری ماں کو میں سمجھا دوں گا۔ سچی؟ وہ خوشی کے مارے کھڑی ہو گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ ابو، یو آر گریٹ۔ تو انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ تمہاری امی ٹھیک کہتی ہے، بالکل بچوں والی حرکتیں ہیں تمہاری۔ بچوں کی طرح ناراض ہو جاتی ہو اور پھر فوراً مان بھی جاتی ہو۔ چلو اب لاڈ بعد میں اٹھوا لینا، پہلے کھانا کھا لو، تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکی ہوں۔ کشف کی آواز پر وہ مسکراتی ہوئی بیڈ کی طرف آ گئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ سچ بہت زبردست قسم کی بھوک لگی تھی، وہ کہنے کے ساتھ کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ کشف نے مسکرا کر باپ کو دیکھا تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ ڈی آئی جی کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ کانفرنس روم سے باہر آئے تو کافی سیریس تھے، حتیٰ کہ ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہنے والا حسن بھی خاموش تھا۔ کاشف نے ایک نظر اپنے سینئرز پر ڈالی اور خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے کیفیٹیریا میں آ گئے تھے۔ جس موضوع کو وہ ڈی آئی جی کے روم میں ڈسکس کر کے آئے تھے وہ اب دوبارہ ان کے درمیان زیر بحث تھا۔ ایک مافیا گروہ جس کا کام ایلیٹ کلاس کے بچوں کو یا خواتین کو اغوا کرنا، پھر تاوان کے طور پر ان سے بھاری رقم وصول کرنا تھا۔ یہ گروہ پچھلے 2 سالوں سے کافی سرگرم عمل تھا۔ کافی جہد کے بعد پولیس ابھی تک ان کو کوئی آدمی گرفتار نہیں کر سکی تھی۔ اب یہ کیس اسلام آباد پولیس کے پاس آیا تھا اور آج کی میٹنگ اسی سلسلے میں تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے داؤد اور اس کی ٹیم نے جس طرح بے حد پیچیدہ کیس اپنی جان پر کھیل کر حل کیے تھے، تو لازمی طور پر ان سے توقعات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب بھی ڈی آئی جی صاحب نے خاص طور پر یہ کیس ان کے حوالے کیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ اسی کیس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اٹھنے سے پہلے داؤد نے حسن کو ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے اسے انفارم کرنے کا کہا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب حسن تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ کل نورین کے ساتھ ملاقات کیسی رہی؟ وہ جو تیزی سے چل رہا تھا حسن کے سوال پر بے ساختہ رکا تھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے؟ مجھے غیبی علم نہیں آتا، اور نہ میں سلیمانی ٹوپی پہن کر تم دونوں کی باتیں سنتا ہوں، مجھے آنٹی نے بتایا۔ داؤد سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھی اور خود چیئر پر بیٹھ گیا۔ پھر کیسی لگی نوری؟ حسن نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کافی اشتیاق سے پوچھا۔
جب ماما نے ملاقات کے بارے میں بتایا تو یہ بھی بتا دیا ہوگا نا مجھے نورین کیسی لگی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا جب تم کسی لڑکی کی تعریف کرو گے تو کیسے لگو گے۔ حسن کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ اس کی مسکراہٹ کو حسن نے اپنے انداز میں لیا تھا۔ اوہ ہنسی نکل رہی ہے ماشاء اللہ، بھائی پھر تو ڈاکٹر نورین سے ملنا چاہیے۔ بکو مت، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ اچھی لڑکی ہے۔ اچھا، حسن نے مایوسی سے سر ہلا، تو یہ صرف پسندیدگی ہے، محبت نہیں۔ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سامنے پڑی فائل کھول کر اپنے آگے کر لی۔ حسن جانتا تھا وہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ گنگناتا ہوا اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ کیسی لگ رہی ہو؟ تہذیب کے پوچھنے پر کشف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بلیک سوٹ پر وائٹ امبرائڈری کی ہوئی تھی۔ تم اسکول ٹرپ پر جا رہی ہو فیشن شو پر؟ کشف نے اسے ٹوکا۔ کیا کشف، اب تم بھی امی کی طرح شروع مت ہو جانا، یہ مت کرو وہ مت کرو، تمہیں کیا پتا وہاں سب ٹیچرز کتنی تیاری کے ساتھ آتی ہیں، بس میں ہی سمپل ہوتی ہوں، کتنا آکورڈ لگتا ہے مجھے۔ تہذیب نے منہ بسوڑ کر کہا۔ اچھا بابا نہیں کچھ کہتی، لیکن تمہاری اتنی تیاری پر امی ضرور بولیں گی۔ تہذیب تمہارے اسکول کی بس آ گئی ہے۔ اس نے تیزی سے برش بالوں میں پھیرا اور ربر بینڈ سے بالوں کو باندھ کر ہینڈ بیگ اٹھایا، باہر کی طرف بھاگی۔ باہر زبیدہ بیگم کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ کر رکی۔ انہوں نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ تم کیا شادی میں جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کی دونوں کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں دیکھ کر کہا تو اس کا منہ بن گیا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ زبیدہ بیگم نے غور سے تہذیب کا چہرہ دیکھا۔ کتنے بجے تک آؤ گی؟ رات ہو جائے گی، زارا مجھے چھوڑ دے گی۔ اس نے اپنی دوست کا نام لیا۔ کشف اسے چادر دے دو۔ تہذیب نے پلٹ کر ماں کا ناراض چہرہ دیکھا تو ان کی طرف بڑھی۔ امی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ زبیدہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ناراض نہیں تھی، صرف اپنے اس خواب کی وجہ سے پریشان تھی۔ اب جب کہ وہ لمبے سفر پر جا رہی تھی تو وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ نہیں بیٹا، میں تم سے ناراض نہیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، اس کے چہرے کی رونق ایک دم بحال ہو گئی تھی۔ لاہر ہارن کی آواز پر وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ زبیدہ نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکی تھی۔ کشف چادر لے کر اس کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ بس میں سوار ہو گئی تھی۔ کشف نے مسکرا کر جاتی بس کو دیکھا تھا۔ ٹیچر اسلام آباد تو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ وہ باہر کے نظاروں میں مگن تھی جب اس کی فیورٹ اسٹوڈنٹ سونیا نے کہا، ٹیچر کیا ہم دوسرے کنٹری میں گھومنے نہیں جا سکتے تھے؟ تہذیب نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ سونیا کسی بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی اور اس کے ایک چچا سیاست میں تھے۔ جب پچھلی سیٹ پہ بیٹھی اس کی کولیگ تارا نے اسے آواز دی تھی، چاکلیٹ؟ وہ چاکلیٹ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ تھینکس یار، یہ بتاؤ اسلام آباد کتنی دیر تک آئے گا؟ تہذیب کی اکتائی ہوئی آواز پہ زارا ہنس پڑی تھی۔ بس آنے والا ہے، میرے خیال میں 1-1.5 گھنٹہ اور لگے گا۔ اچانک ایک دھچکے سے بس رک گئی تھی۔ سب لوگ کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ ڈرائیور باہر کسی سے بحث میں مصروف تھا۔ ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی جب 3 آدمی بس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ آپ اندر کیسے آگے؟ آگے بیٹھی ایک ٹیچر نے ان تینوں سے کہا تھا۔ دیکھیں مس، ہمیں ذرا آگے تک جانا ہے، اتر جائیں گے۔ اسکول بس ہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، آپ لوگ اتر جائیں۔ وہ ٹیچر غصے سے بولی تھی۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، ہم نے کہا نا ہم اتر جائیں گے۔ اور ڈرائیور چلو تم۔ وہ غصے سے ڈرائیور کی طرف مڑا۔ وہ ٹیچر اب بھی کھڑی انہیں گھوٹ رہی تھی۔ اور شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ اٹھا کر چلتی بس سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ اس ٹیچر کے ساتھ باقی لوگ بھی خوفزدہ ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ بس چل پڑی تھی اور اس بس میں موجود وہ سب لوگ ان تینوں کا مقصد جاننے سے قاصر تھے۔ وہ تینوں اب بس میں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ کبھی ان میں سے ایک نے جیب سے تصویر نکالی اور پچھلی سیٹوں کی طرف دیکھ کر اپنے دوسرے ساتھی کے کان میں کچھ کہا تھا۔ ان میں سے جو تیسرا آدمی، جس کی عمر لگ بھگ 27-28 سال تھی، اس نے موبائل پر کسی سے بات کی تھی۔ وہ لوگ 15 منٹ سے کھڑے تھے اور ان کا تیسرا ساتھی جس نے موبائل پر بات کی تھی پچھلے 15 منٹ سے تہذیب کو گھورنے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ٹھاک شکل و صورت کا لڑکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت عجیب تھی۔ تہذیب نے گھبرا کر کندھوں پر لیا دوپٹہ سر پر رکھ کر اپنا چہرہ بھی کافی حد تک اس نے چھپا لیا۔ تبھی اس لڑکے کے اشارہ کرنے پر دوسرے آدمی، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، ڈرائیور کے سر پر گن رکھتی، پوری بس میں بچوں کی چیخیں گونجنے لگی۔ خاموش، کسی کی آواز نہ آئے ورنہ ہم اس کا سر کھول دیں گے، ان کا دوسرا ساتھی بولا، جس کا رنگ بے حد کالا تھا اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔
باقی دو نے بھی اپنی اپنی گن نکال لی تھی۔ ڈرائیور بس یہی نیچے اتارو لو، سیاہ رنگ والے آدمی نے سنسان راستے کی طرف جاتی سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بس کے رکتے ہی وہ لڑکا اور کالے رنگ والا آدمی اتر گئے تھے۔ ان کی بس کے پیچھے جب دوسری اسکول بس آ رہی تھی وہ بھی ان کے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے بھی ان کے دو آدمی تھے، اس کو وہاں رکے کافی دیر گزر گئی تھی۔ شام کے سائے بھی آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ بچوں کا رونا بھی اب بند ہو گیا تھا، لیکن وہ مسلسل سہمی ہوئی نظروں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ تہذیب کے ساتھ بیٹھی سونیا اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ وہ مسلسل بہتے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے اور ڈر کے مارے دھڑکن اتنی تیز چل رہی تھی جیسے ابھی ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ان میں ایک آدمی دوبارہ اندر آیا اور آتے ہی تلاشی کرنے کے بعد جس کے پاس موبائل تھا اس نے لے لیا۔ سب لوگ ابھی تک ان کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھے۔ تبھی وہ لڑکا جو تہذیب کو گھور رہا تھا اندر داخل ہوا۔ سلطان، وہ لوگ ہمارے مطالبات نہیں مانتے، بچوں کو لے کر آؤ۔ اس کی بات پر سب نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ اس لڑکے نے اس لمبی مونچھوں والے کو سلطان کے نام سے بلایا تھا۔ سلطان پچھلی سیٹوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنی سیٹ کی طرف آتے دیکھ تہذیب کی سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ اچانک سلطان نامی شخص نے آگے بڑھ کر سونیا کا بازو دبوچ دیا۔ سونیا کی ساری چیخیں ساری بس میں گونجنے لگی۔ اس کو دیکھ کر باقی بچے بھی رونے لگے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی ٹیچر، میں نہیں جاؤں گی، سونیا نے چلاتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ سونیا کے آنسو دیکھ کر اس کے اپنے آنسو میں روانی آ گئی تھی۔ وہ شخص اس کو مسلسل کھینچ رہا تھا اور تہذیب کے ڈر کے مارے ساری حواس طلب ہو کر رہ گئے تھے۔ سلطان، اس لڑکی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس اچانک آفتاب پر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ لیکن بابر، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ سلطان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا اس لڑکی کو بھی لے آؤ، اب کہ اس نے حکمیہ انداز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، ڈر کے مارے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلطان نے باہر کی طرف دیکھا، تبھی وہ خود آگے بڑھا تھا۔ تم بچی کو لے جاؤ، اس کے کہنے کی دیر تھی، اس سے پہلے وہ صرف سونیا کا بازو کھینچ رہا تھا۔ حکم ملتے ہی اس نے سونیا کو جھٹکا دے کر کھڑا کیا اور گود میں اٹھا لیا۔ سونیا چیخنے کے ساتھ ساتھ بری طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ بس میں بیٹھے کسی شخص نے اتنی جرت نہیں کی کہ اس آدمی کو روک سکے، کیونکہ ان کے پاس گن تھی اور جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ سلطان کے بس سے باہر نکلتے ہی بابر اس کی سیٹ کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تہذیب نے سہمی نگاہوں سے دیکھا، بالکل کھڑکی کے پاس ساتھ لگی۔ بابر نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اب دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی اور اسے کھینچ کر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سر پلیز میرا ہاتھ، مجھے بچائے۔ وہ اسے کھینچ کر لے کر جا رہے تھے جب اس نے خورشید صاحب جو ان کے اسکول کے سپورٹس ٹیچر تھے ان کی سیٹ کو مضبوطی سے تھام کر التجا کی۔ خاور کو بھی جانے کیا ہوا، وہ کھڑا ہو گیا۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑو۔ بابر نے ایک نظر اسے دیکھا، اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں تھامی گن بڑی زوردار طریقے سے اس کے منہ پر ماری۔ تہذیب کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، جبکہ بابر کراہتا ہوا منہ کے بل گرا تھا۔ بابر اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کھینچتا ہوا بس سے باہر لے آیا تھا۔ نکلنے سے پہلے اس نے سب لوگوں کو وارن کیا تھا، اگر تم لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے، تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنے گھروں کو صحیح سلامت جاؤ، تو کوئی آواز، کوئی چلاکی نہیں، ہمارے اترتے ہی تم لوگ جا سکتے ہو۔ ان کے اترتے ہی بس چل پڑی تھی اور اس کے پیچھے دوسری بس بھی، جبکہ وہ حیران و پریشان ان بسوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ بابر، اس بچی کو تو ہم نے تاوان کے طور پر رکھا ہے، لیکن یہ لڑکی۔ سلطان نے تہذیب کو دیکھ کر بابر کو دیکھا، جب اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی گن کا بنٹ چیک کرنے میں مصروف تھا۔ یہ لڑکی مجھے اچھی لگی ہے، بچی کو ہم کام کرنے کے بعد چھوڑ دیں گے، یہ لڑکی اب میرے پاس ہی رہے گی۔ تہذیب رونا دھونا بھول کر اب اس کی شکل دیکھنے لگی، جو بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ ایک دم معاف ہو گیا تھا۔ سونیا اس آدمی سے ہاتھ چھڑوا کر اس سے لپٹ گئی تھی، لیکن اس میں ہاتھ ہلانے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ اسے اپنی جان کی نہیں، صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ یوں کسی ڈاکو کا اسے اپنے پاس رکھنا، اور وہ بھی اس پر خود پر جمی نسے۔ اس نے بے چینی سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ کافی سنسان جگہ تھی، درختوں کے جھنڈ ہی جھنڈ تھے۔ یار بابر، یہ لڑکی کہیں کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، پہلے ہی نواز بتا رہا ہے پولیس کو اطلاع مل چکی ہے۔ بس سلطان، اور کوئی بات نہیں، یہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی، نواز سے کہو گاڑی یہی لے آئے، تب تک میں اس سے دو چار باتیں ہی کر لوں۔ اور وہ مسکراتا ہو تہذیب کی طرف بڑھا، اور اس طرح بڑے بے ساختہ انداز میں وہ پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ وہ رک گیا، اور تہذیب کے قدم بھی رکے تھے۔
اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ہرنی شکار ہونے سے پہلے رحم طلب نظروں سے اپنے شکاری کو دیکھتی ہے۔ ایسے دیکھو گی تو میں کیسے خود کو روک پاؤں گا؟ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پاس آیا اور اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ تہذیب کی روح فنا ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ مزید کوئی حرکت کرتا پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ بابر نے ایک دم اسے چھوڑ کر پیچھے دیکھا۔ تہذیب کے ذہن نے بجلی کسی تیزی سے کام کیا۔ اس نے قریب کھڑی سونیا کا ہاتھ پکڑا اور سمت کا تعین کیے بغیر دوڑ لگا دی۔ ان کو بھاگتے دیکھ بابر ایک پل کے لیے حیران رہ گیا، پھر وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا اور بابر کے پیچھے سلطان۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی راستہ کون سا ہے، اسے صرف یہ پتا تھا اس نے اپنی عزت بچانی ہے۔ سونیا کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ وہیں گر گئی۔ تہذیب نے گھبرا کر اسے دیکھا، وہ اسے اٹھانے کے لیے مڑنے ہی والی تھی، تبھی اسے بھاگتے قدموں کی آواز نزدیک سے آئی تو وہ سونیا پر ایک بے بس نظر ڈال کر پھر بھاگنے لگی تھی۔ وہ کتنا بھاگی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن جب سانس پھولنے لگا اور بھاگنے کی ہمت نہیں رہی تو اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر بعد اس نے درخت کی اوٹ سے دیکھا، کچھ فاصلے پر وہ دونوں نظر آئے جو متلاشی نظروں سے اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ سونیا ان کی گرفت میں تھی۔ سائرن کی آواز اب کافی قریب سے آ رہی تھی۔ بابر یار چل، سلطان نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا۔ نہیں، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ نہیں بابر، اس وقت ہمارے پاس مزید کوئی چانس نہیں، یہ لو ہم جان سے بھی چاہے، ابھی چلو، زندہ رہے تو اسے ڈھونڈ لیں گے۔ بابر نے نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا تو وہ ایک دم درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ قدموں کی آواز کے بعد گاڑی سٹارٹ ہوئی اور پھر جانے کی آواز آئی تھی۔ کتنی دیر وہ وہی دم تھالے کھڑی رہی، پھر اس نے سامنے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا جہاں سے سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ اونچی ہیل کی وجہ سے وہ کتنی مرتبہ گری تھی، چوٹیں بھی آئی تھی، لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہی تھی۔ تبھی دور سے اسے پولیس کی 3 گاڑیاں نظر آئی تھی۔ آنکھوں میں آئے آنسو نے کچھ دیر کے لیے سامنے کا منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کیا اور اوپر جاتی سڑک پر بھاگنے لگی۔ اطلاع ملتے ہی انہوں نے جنگل کے اس حصے کو گھیر لیا تھا۔ حسن اور کاشف وہاں پہنچ چکے تھے، جبکہ انہیں داؤد کا انتظار تھا۔ سر، وہ لڑکی! اچانک کاشف کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اس کے کہنے پر حسن نے پیچھے دیکھا، ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ان تک بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ان تک پہنچتی وہ اس کی طرف بڑھا۔ کون ہے آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حسن نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ میں یہاں، وہ بس سونیا، مسلسل رونے سے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ اپنی بات مکمل ہی کر پا رہی تھی، لیکن سونیا اور بس کے ذکر سے وہ کچھ معاملہ سمجھ گیا تھا۔ آپ سونیا کو کیسے جانتی ہیں؟ میں اس کی ٹیچر ہوں۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ کاشف پانی لاؤ۔ دیکھیں آپ چپ کر جی، لے یہ پانی پی لے۔ حسن نے کاشف کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے بہت مشکل سے 3-4 گھونٹ پانی کے پیے تھے۔ آپ ریلیکس ہو جائیں اور مجھے آرام سے بتائیں وہ لوگ کس طرف گئے ہیں۔ حسن کے پوچھنے پر اس نے ہاتھ سے نیچے جانے والی سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ حسن نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر کاشف کو اشارہ کیا تھا، جس نے سر ہلا کر ہاتھ میں پکڑے سیل فون پر کوئی نمبر پریس کیا۔ حسن کاشف کے پاس آ گیا تھا۔ داؤد کو فون کیا۔ جی سر، وہ نکل چکے ہیں۔ حسن نے سر ہلا کر دوبارہ تہذیب کی طرف دیکھا جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا جیسے بہت مشکل سے کھڑی ہو۔ قریب جا کر حسن نے محسوس کیا وہ کام پی رہی تھی۔ اب گاڑی میں بیٹھ جائے۔ وہ شاید اپنے ہی دھیان میں تھی۔ اس کی آواز پر گھبرا کر سر اٹھایا۔ وہ اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو۔ حسن کو اس کی پریشانی کا اندازہ تھا۔ باہر سردی ہے، آپ اندر بیٹھ جائیں۔ تو وہ خاموشی سے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے نظریں اٹھا کر شیشے کے پار دیکھا جہاں وہ 2 افراد کھڑے تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر پولیس وین جس میں وردی میں ملبوس آفیسر تھے۔ ان لوگوں کی وہاں موجودگی سے اسے ایک تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہوا ہے۔ اس نے تھوڑا سا آگے جھک کر ڈیش بورڈ کی طرف دیکھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر پانی جمع ہونے لگا۔ امی ابو کشف پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے۔ جب میں گھر نہیں پہنچوں گی تو پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ کون ہے؟ اب وہ ابھی وہاں پہنچا تھا اور گاڑی میں بیٹھی تہذیب کو دیکھ کر اس نے حسن سے پوچھا، سونیا کی ٹیچر ہے، جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں یہاں ملی، کچھ بتایا اس نے؟ داؤد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ نہیں، کافی ڈری ہوئی لگ رہی ہے، صرف اتنا ہی بتایا وہ لوگ جنگل کی طرف گئے ہیں، بچی ان کے پاس ہے۔ آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے۔ حسن کے کہنے پر اسے نیچے جانے والی سڑک کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ داؤد اب کچھ فاصلے پر کھڑی پولیس وین کی طرف گیا تھا۔ اس کی ہدایت پر وہ لوگ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔
تو وہ دوبارہ حسن اور کشف کی طرف آ گیا۔ میں نے ان لوگوں کو جنگل کی طرف بھیج دیا ہے، اطلاع ملنے پر وہ انفارم کریں گے، ہم دوسرے راستے سے جائیں گے۔ کاشف ٹارچ وغیرہ رکھ لو، داؤد نے پھیلتے ہوئے اندھیرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے اسے کیوں اتارا؟ وہ تہذیب کو پرسوچ انداز میں دیکھتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ داؤد نے انگلی سے شیشہ بجایا۔ تہذیب اپنے دھیان سے چونکی، اسے شیشے کی طرف دیکھا جہاں ایک شخص اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے مدد کے لیے ان دو لوگوں کو ڈھونڈا، اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ باہر آئے، داؤد نے کہنے کے ساتھ دروازہ بھی کھول دیا تو وہ ڈر کے مارے دوسرے دروازے سے جا لگی۔ حسن نے داؤد کو غصے سے گاڑی کے پاس دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ حسن کے قریب آنے پر وہ جھنجھلا کر اس کی طرف مڑا۔ یہ بحری ہے یا گونگی ہے؟ حسن نے داؤد پر سے نظریں ہٹا کر کار میں جھانکا۔ دیکھیں مس، باہر آئے، ہم پولیس والے ہیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ حسن کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اس نے داؤد کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اب آپ منہ کھول کر یہ بتانا پسند کریں گی وہ کتنے لوگ تھے؟ داؤد نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ 3۔ وہ تھوک نگل کر بولی۔ پھر دوسرے ہی پل وہ پھر بولی تھی، نہیں 5 تھے۔ اسے دوسری بس سے نکلنے والے 2 لوگ اور یاد آئے تھے۔ داؤد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ محترمہ، یادداشت پر زور دے، 3 تھے یا 5؟ 5۔ وہ اب سر جھکا کر بولی۔ آپ کو کیوں اتارا انہوں نے؟ داؤد کے سوال پر اس کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھرنے لگی۔ اب انہیں کیا بتاتی؟ کیوں اتارا؟ کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اسے خاموش دیکھ کر داؤد نے کہا تھا، پتہ نہیں۔ وہ اسی طرح جھکے سر کے ساتھ بولی۔ حسن نے اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر داؤد کو دیکھا تھا۔ داؤد کول ڈاؤن یار، وہ پہلے سے ڈری ہوئی ہے، اب چلو، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ حسن کی بات پر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ چلو۔ داؤد کے کہنے پر انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر لی تھی۔ داؤد، ان کا کیا کرنا ہے؟ حسن کے سوال پر اس نے سوالیہ نظر سے حسن کو دیکھا جو سر چکائے کھڑی تہذیب کو دیکھ رہا تھا۔ What do you mean ان کا کیا کرنا ہے؟ کئی شکنیں داؤد کی پیشانی پر نمودار ہوئی تھی۔ اتنی رات کو اس سنسان سڑک پر ہم انہیں اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے تھے نا، تو تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ اب کے داؤد نے حیرت سے حسن کو دیکھا جس کے چہرے پر ہاں والے تاثرات تھے۔ او کم آن حسن، ہم وہاں مجرموں کو پکڑنے جا رہے ہیں، پکنک اسپاٹ پر نہیں جا رہے۔ وہاں ہماری اپنی جان کو خطرہ ہے، اس کو کہاں سنبھالتے پھریں گے؟ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں حسن سر، کب سے خاموش کھڑے کاشف نے بھی اکتا کر کہا تھا۔ حسن کو بھی داؤد کی باتوں سے اتفاق تھا، لیکن اسے اس لڑکی کا بھی خیال تھا اور تہذیب سر جھکائے ان کے فیصلے کی منتظر تھی۔ اور خاموشی میں ایک بار پھر داؤد کی آواز سنائی دی، میں جہاں داد کو فون کر دیتا ہوں اسے یہاں سے لے جائے گا۔ آخر کار داؤد کو خیال آ ہی گیا۔ داؤد موبائل پر نمبر ڈائل کرتا ہوا آگے نکل گیا اور اس کے پیچھے کاشف بھی۔ حسن تہذیب کی طرف مڑا، آپ گاڑی میں بیٹھے اور ڈور لاک کر لے، ابھی کچھ دیر میں ہمارے ایک انسپیکٹر آئیں گے، آپ ان کے ساتھ چلی جانا۔ تہذیب نے نظر اٹھا کر حسن کی طرف دیکھا۔ اتنے اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو اسے صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اسے سر جھٹک کر خود کو اس سوچ سے آزاد کیا۔ وہ چلا گیا تھا اور تہذیب وہیں کھڑی ان تینوں کو لمحہ بہ لمحہ دور ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ان تینوں کے نظروں سے اوجھل ہونے پر اسے گھبرائی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دور دور تک کوئی زینت نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارد گرد درختوں کے جھنڈ پھیلے تھے جن کی لمبی لمبی شاخیں عجیب ڈراؤنا سا تاثر دے رہی تھی۔ اسے جھرجھری لے کر اپنا دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا۔ سردی آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھا رہی تھی، اس کے پاؤں سن ہو رہے تھے۔ امی نے مجھے چادر بھی دی تھی۔ گھر والوں کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں پھر نم ہونے لگی۔ تبھی پیچھے درختوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ اس نے چوکنے ہو کر پیچھے دیکھا لیکن اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے کار کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی اور ڈور لاک کر لیا۔ اسے وہاں بیٹھے 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اسے جتنی صورتیں یاد تھی وہ پڑھ رہی تھی، لیکن باوجود کوشش کے وہ اپنے ڈر پر قابو نہ پا سکی۔ جس انسپیکٹر نے اسے لینے آنا تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا اور نہ جانے کب تک آئے گا، اور آتا بھی کہ نہیں، جبکہ وہ جانتی تھی بابر نامی کنڈا یہیں کہیں ہے۔ اگر وہ دوبارہ آ گیا تو وہ کیا کرے گی؟ اور اس کی بری نیت سے بھی وہ اچھی طرح آگاہ تھی۔ اسے ایک پل لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھلا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سن کر وہ تینوں تیزی سے مڑے تھے۔ آنے والے کو دیکھ کر جہاں ان تینوں کے چہرے پر حیرت آئی تھی، وہیں ان تینوں کو دیکھ کر اپنی طرف گن تانتے دیکھ کر تہذیب کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اس کے چیخنے پر ان تینوں نے گن نیچے کر لی تھی۔ آپ یہاں؟ حسن نے حیرت سے دیکھا۔
تہذیب نے ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھیں پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ساتھ لے جائیں، وہاں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہتے ہوئے وہ رو پڑی تھی، بے حال ہوتے ہاتھ جڑے وہ کافی قابل رحم لگ رہی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر وہ تینوں خاموش ہو گئے تھے۔ ان کی خاموشی پر تہذیب نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، لیکن اتنے اندھیرے میں وہ ان کے تاثرات جاننے سے کاتی تھی۔ پلیز، وہ دوبارہ بولی تو داؤد نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے، آپ چلے ہمارے ساتھ۔ حسن کے کہنے پر داؤد غصے سے اس کی طرف مڑا۔ داؤد پلیز، اس طرح سنسان سڑک پر ہم اکیلی لڑکی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر کچھ برا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حسن سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں اکیلی رہنے سے بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ چلے، پتہ نہیں ہمیں کتنی دیر لگتی ہے۔ کاشف کی بات پر داؤد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حسن کو تو وہ جانتا تھا لڑکیوں کے معاملے میں اس کے جذبات ایسے ہی تھے، لیکن کاشف، اس نے بیزاری سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ اس کی قابل رحم حالت نے سب کے ووٹ اس کی طرف منتقل کر دیے تھے۔ ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں صبح بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی نہیں بتا وہ کل بھی ملیں گے یا نہیں، تو کیا کل تک یہ ہمارے ساتھ اس جنگل ٹائپ جگہ پر بھٹکتی رہے گی؟ داؤد نے ارد گرد پھیلے درختوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کی بات پر وہ دونوں ایک بار پھر چپ ہو گئے تھے۔ میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی پلیز، تہذیب نے سامنے کھڑے داؤد سے کہا، کیونکہ اتنی دیر میں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کا سینئر ہے اور وہ اس کا آرڈر مانتے ہیں، اور وہی اس کو ساتھ لے جانے کو تیار نہیں۔ لیکن وہاں اکیلے رہنے سے بہتر تھا وہ ان تینوں کے ساتھ رہے۔ اگرچہ وہ تینوں بھی مرد تھے، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا وہ تینوں مختلف ہیں، ان کے ساتھ وہ محفوظ رہے گی۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا، سو وہ اللہ کے سہارے ان پر یقین کرنے کے لیے مجبور تھی۔ داؤد نے کچھ کہے بغیر قدم آگے بڑھا دیے۔ اس کے آگے بڑھتے ہی وہ دونوں بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ انہیں چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ تہذیب نے پھولی سانسوں کے ساتھ ان تینوں کو دیکھا جو اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ اسے اس کے پیچھے چلنے کے لیے اسے بھاگنا پڑا تھا۔ کچھ اندھیرا، کچھ اونچا نیچا راستہ، ذرا سی بے احتیاطی سے وہ گر بھی سکتی تھی۔ اتنی سردی میں لمبی ہیل کے ساتھ مسلسل چلنے سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ تبھی ان تینوں میں سے کسی ایک کے موبائل کی بیپ بجی۔ وہ لوگ رک گئے تھے۔ داؤد موبائل بند کر کے ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ ابھی تک ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں چلا، لیکن یہ شور ہے کہ وہ لوگ اسی ایریا میں ہیں۔ ہمیں کچھ دیر یہی انتظار کرنا ہوگا، ویسے بھی تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی تو ٹائر کے نشان کے ذریعے جلدی ان تک پہنچ جائیں گے۔ داؤد نے درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی، شاید وہ خود بھی تھک گیا تھا۔ تہذیب نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم تھوڑی دیر بیٹھنا تو نصیب ہوا، ورنہ اسے لگ رہا تھا اس جنگل میں چل چل کر یہی اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ وہ ان تینوں سے کچھ فاصلے پر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں ان لوگوں کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ان تینوں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ ان کے ساتھ موجود بھی ہے یا نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر گہرے اندھیرے کی طرف دیکھا۔ صبح کب ہوگی؟ اگر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ٹارچ نہ ہوتی تو اتنے گہرے اندھیرے میں وہ ویسے ہی خوف سے فوت ہو جاتی۔ ٹارچ کی روشنی اور ان لوگوں کی آوازیں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اپنے پاؤں میں اسے شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جوتی کے سٹریپ کھول کر جوتی اتار دی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں دبانے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ایک تو صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی، دوسرا سفر کے دوران حالات کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی تھکن تھی، اور صبح سے اس نے کھایا بھی نہیں تھا۔ اب تھکن اور نقاہت کی وجہ سے نیند اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں بازو اپنے ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ کچھ عجیب سا احساس تھا جس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ تو اس نے منی منی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں وہ بیٹھی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں معمول سے زیادہ کھل گئی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ سنیں، آپ لوگ کہاں ہیں؟ بڑی مری ہوئی آواز میں اس نے انہیں آواز دی۔ اسے چھوڑ کر چلے گئے؟ پہلا خیال اسے یہی آیا، اور یہی خیال اس کو رلا گیا۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے چاروں طرف پھیلے اندھیرے کو دیکھا، پھر وہ راستے کا تعین کیے بغیر بھاگنے لگی۔ بے خیالی میں جوتی وہی رہ گئی تھی۔ اب ننگے پاؤں دوڑتے طرح طرح کی چیزیں اس کے پاؤں سے چھپ رہی تھی۔ تبھی اسے لگا کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا، اور اسے لگا جس چیز سے ڈر کر وہ بھاگ رہی تھی وہ وقت آ گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ موبائل پر میسج ملتے ہی وہ تینوں تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ تینوں بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، کیونکہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آگے جھاڑیوں میں انہیں ہلچل کا احساس ہوا۔ داؤد نے حسن کو اشارہ کیا۔ ابھی وہ 2 قدم آگے ہی بڑھے تھے، انہوں نے ایک نسوانی چیخ کی آواز سنی۔
ان تینوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک ہی خیال ان تینوں کے ذہنوں میں آیا، وہ لڑکی ان کے ہتھے چڑھ گئی۔ کاشف کو وہیں رکنے کا کہہ کر وہ دونوں اس سمت میں بھاگے جہاں وہ موجود تھی۔ اس کا دوپٹہ جھاڑیوں میں اٹکا تھا، لیکن وہ اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور دوپٹہ وہی چھوڑ کر بھاگی تھی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ بری طرح کسی سے ٹکرائی تھی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ زمین و آسمان اس کے سامنے گھوم گئے۔ اس نے سر تھام کر نظریں اٹھائی۔ داؤد اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ چیخی کیوں تھی؟ حسن کے سوال پر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں ڈر گئی تھی، اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ ایڈیٹ، نونسنس، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس لڑکی کو ساتھ مت لو، لیکن تمہیں ہی شوق تھا۔ بھگتو اس بیوقوف لڑکی کی چیخ کی وجہ سے نہ ہم واپس آتے اور نہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے۔ اب پتہ نہیں کب تک یہاں خوار ہونا پڑے گا۔ آخر میں وہ بڑبڑایا۔ سر، وہاں تو وہ لوگ نہیں ملے، لیکن اطلاع ملی ہے کہ وہ یہی کہیں ہیں۔ ان کے آس پاس ہونے کا سن کر تہذیب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حسن، ہمیں ان لوگوں کو زیادہ ایزی نہیں لینا، ان لوگوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر ہمیں انہیں گرفتار کرنے میں زیادہ دیر ہوگی تو مجبوراً اس لڑکی کے پیرنٹس کو ان کے مطالبات ماننے ہوں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس صورت میں بچی کو مارنا ان کے لیے مشکل کام نہیں۔ داؤد کے کہنے پر تہذیب کی نظروں میں سونیا کی شکل گھومنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ نظریں ان تینوں پر ٹکا دی جو اس سے کچھ فاصلے پر ڈسکشن میں مصروف تھے۔ دن کی پھیلتی روشنی میں ان کے چہرے وہ واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ تہذیب کی نظر داؤد پر ٹھہر گئی۔ وہ ان تینوں میں سب سے لمبا تھا، جبکہ اس کے نقوش پرکشش تھے۔ اس کی باروب شخصیت اسے سب سے نمایاں کرتی تھی۔ جب وہ بڑی غور سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، تبھی داؤد نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چلتا منہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ تہذیب نے جلدی سے نظر سے ہٹا کر سامنے درخت پر ٹکا دی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، کبھی عام حالات میں ملا ہوتا تو اس کی طبیعت ٹھکانے لگا دیتی۔ جنگلی لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ دل ہی دل میں سے اچھی طرح کوسنے کے بعد اس نے دوبارہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اسے جھٹکا لگا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ تینوں آگے جا رہے تھے، وہ ان کے پیچھے بھاگی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا۔ اچانک اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ پاؤں پکڑ کر وہی بیٹھ گئی۔ بھاری قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ داؤد اس کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آنے پر داؤد نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ بیٹھے سے اوندے منہ زمین پر گری۔ کوئی پتھر بڑی زور سے اس کے ماتھے پر لگا۔ ابھی وہ سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ اس نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اب تمہاری آواز نہ آئے۔ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ زہر لگتی ہے مجھے تم جیسی لڑکیاں۔ تہذیب شوق کی کیفیت میں اپنے قریب کھڑے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تھپڑ، وہ درد، حتیٰ کہ رونا بھی بھول گئی تھی۔ اب اگر تم یہاں سے اٹھی یا تمہاری آواز آئی تو یاد رکھنا یہی دفن کر دوں گا۔ وہ سختی سے کہہ کر پلٹ گیا۔ ماتھے پر درد محسوس کر کے اس نے ہاتھ سے چھوا۔ لمحے محسوس کرنے پر جب اس نے دیکھا وہاں خون لگا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بائیں گال پر ہاتھ رکھ کر جلن کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی اس کی نظر پاؤں پر پڑی جو لہو لہان تھا۔ کوئی چیز پاؤں میں چبھی تھی، اس لیے تو وہ چیخی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سر گھٹنوں میں ٹکا دیا۔ جتنا وہ کل سے رو چکی تھی، اتنا تو وہ کبھی پوری ساری زندگی میں نہیں رہی تھی۔ اس کی زندگی میں 3 مرد تھے، اس کے ابو، اس کے چاچا اور مانی۔ انہوں نے کبھی اسے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ وہ یہ کیسا شخص تھا جو بات بھی ایسے کرتا تھا جیسے انگارے چبا رہا ہو؟ اور یہ تھپڑ! اس کا بایاں گال بری طرح جلنے لگا تھا۔ اچانک فائرنگ کی آواز پر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے ہلی نہیں تھی۔ داؤد کا خوف اس ڈر پر حاوی آ گیا تھا۔ مسلسل فائرنگ کی آواز پر اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، خاموشی بھی چھا گئی تھی۔ بھاگتے قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر رک گئی۔ تہذیب نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جلدی اٹھو، ہمیں چلنا ہے، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ چند قدموں پر اسے احساس ہوا اس کے ساتھ نہیں۔ مڑتے ہی اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ وہ اس کے سر پر آ کر گرجا تھا۔ تہذیب نے بڑی بے بسی سے سامنے کھڑے داؤد کو اور پھر اپنے پاؤں کو دیکھا، اور اس کی نظروں کے تعاقب میں اس کی نظر اس کے زخمی پاؤں پر پڑی۔ وہ گہرا سانس لیتے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھ کے تہذیب نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور دوسرے تھپڑ کا انتظار کرنے لگی۔
اور جب کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو اس کی آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنی جیب میں سے کچھ نکالنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس نے تہذیب کا پاؤں پکڑ کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ تہذیب درد بھول کر حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی، جو بہت غور زخمی حصے کو دیکھ رہا تھا۔ داؤد نے پاؤں کے حصے کو دبایا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ تکلیف پر تہذیب نے بے ساختہ اپنا پاؤں کھینچا تھا۔ داؤد کی نظر اس کے چہرے کی طرف اٹھی جہاں رونے کا پروگرام صاف نظر آ رہا تھا۔ کانچ کا ٹکڑا پاؤں میں ہے، میں نکال رہا ہوں، درد ہوگا، آواز نہیں آنی چاہیے، اس نے ساتھ متنبع بھی کر دیا۔ تہذیب نے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے اپنے ہونٹوں پر رکھ لیے تھے۔ اس نے جھٹکے سے وہ ٹکڑا نکالا تھا۔ تکلیف کا ایک احساس تھا جو اس کے سارے جسم میں سرایت کر گیا تھا، لیکن سامنے بیٹھے شخص کا ڈر اتنا حاوی تھا کہ اس کی آواز اندر ہی دب کر رہ گئی۔ ٹکڑا نکال کر داؤد نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے آنکھیں زور سے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے پاؤں پر رومال باندھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ تہذیب نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن زخمی پاؤں پر دباؤ پڑتے ہی درد کی لہر سارے وجود میں سرایت کر گئی۔ داؤد کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ میں سچ کہہ رہی، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، چلا بھی نہیں جا رہا۔ اس کے روحانی انداز پر داؤد نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ اس کے ماتھے پر زخم تھا جبکہ بائیں رخسار پر 4 انگلیوں کے نشان کافی واضح تھے۔ رونا بند کرو، تہذیب نے جلدی سے آنکھیں صاف کیا۔ ہاتھ دو اپنا۔ جی؟ تہذیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کم سنائی دیتا ہے، میں نے کہا ہاتھ دو۔ اس کے زور سے بولنے پر اس نے بے ساختہ انداز سے اپنا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ داؤد نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ ابھی وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پائی تھی کہ داؤد نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ساتھ کرتے اپنے سہارے سے چلانا شروع کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ حیرت کے مارے اس کا منہ دیکھنے لگی، لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اپنے گرد پھیلے اس کے بازوؤں کے لمس سے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا تھا۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو اس نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے گرد وہ اپنا ہاتھ بھی ہٹا چکا تھا، اور وہ جو بالکل اس کے سہارے پر تھی توازن برقرار نہ رہنے پر نیچے جا گری۔ وہ جو فون سن رہا تھا اس نے مڑ کر دیکھا، اسے زمین پر بیٹھا دیکھ کر یہ تو وہ حیران ہوا کہ سمجھ میں آنے پر اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ آئی تھی۔ تہذیب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اسے شدید حدت کا احساس ہوا۔ تہذیب نے غصے سے اپنے زخمی پاؤں کو دیکھا۔ نہ وہ زخمی ہوتی نہ اس کا سہارا لینا پڑتا۔ پتہ نہیں میں کب یہاں سے نکلوں گی، کب اس آدمی سے میری جان چھوٹے گی۔ اس نے سوچنے کے ساتھ سامنے دیکھا تو دب سے رہ گئی۔ وہ بڑے ہی نماغ سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا درد کہیں ہوا ہو گیا۔ اسے اچانک اپنے غریے کا احساس ہوا۔ دوپٹہ بھی ندار تھا۔ اس نے اپنی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے سینے سے لگا لیا اور اضطراری انداز میں اپنے چہرے کے گرد پھیلے بالوں کو کان کے پیچھے اٹھا اور دوبارہ ڈرتے ڈرتے سامنے دیکھا۔ وہ اب اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ پتہ نہیں آج کے دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایک مرد سے اپنی عزت بچا کر بھاگی سے اب یہ دوسرا امتحان۔ اسے نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ وہ بھی ایک مرد ہے۔ داؤد کو اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر اس نے بڑی بےچاری سے اپنے زخمی پاؤں کو دیکھا، پھر ارد گرد اپنے بچاؤ کے لیے کسی چیز کو تلاش کیا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر روکا۔ تہذیب کی مٹھیاں بیچ گئی۔ یہ جیکٹ پہن لو۔ داؤد نے جیکٹ اس کے قریب پھینکی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کے دیکھنے پر اسے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ تہذیب نے جلدی سے اس کی جیکٹ پہن لی تھی۔ اب ذرا جلدی چلو، داؤد نے کہنے کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں خود چل سکتی ہوں، اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ داؤد نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور کندھے اچکا کر چل پڑا۔ اسے کھڑا ہونے کے لیے اپنی پوری ہمت طرف کرنا پڑی، لیکن اب وہ داؤد کا سہارا نہیں لینا چاہتی تھی۔ 3 قدموں پر اس کی جان آدھی ہو گئی۔ وہ درخت کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ اگر تمہیں یہ جنگل بسیرا کرنے کے لیے اتنا ہی پسند آ گیا تو صاف بتا دو، ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہو؟ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، کہتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ وہ کیا کروں، اٹھا کر لے جاؤں تمہیں؟ داؤد کی بات کرو بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو میں بڑی مشکل سے تمہارے نخرے برداشت کر رہا ہوں، اگر مزید تم نے کوئی نخرہ کیا تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ تبھی اس کے موبائل پر بم پی۔ بولو، داؤد پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ کیا تکلیف ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ اب آ بھی چکو، وہی سونا ہے۔ جواباً حسن بھی اسی انداز سے بولا، آ رہا ہوں۔ داؤد نے موبائل آف کر کے جینز کی جیب میں رکھا اور تحقیق کی طرف بڑھا، اور اگلے ہی پل اس کے بازوؤں میں کی۔ اس نے سر پٹا کر داؤد کی طرف دیکھا، لیکن وہ سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی شکنوں کی وجہ سے اس کے الفاظ کہیں اندر ہی رہ گئے۔ مسلسل خاموشی پر داؤد نے سر جھکا کر اسے دیکھا، جس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی کھل گیا۔
داؤد نے اس کی تاثرات دیکھے لیکن انہیں نظر انداز کرتے وہ گاڑی کے قریب آ گیا۔ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو، اس کی دھیمی آواز پر تہذیب نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ داؤد نے اسے نیچے اتار دیا۔ تہذیب سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نظریں جھکا کی۔ اب کی بار داؤد نے غور سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھا اور اسے نروس دیکھ کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ او ہیلو، حسن نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بڑی دیر کر دی، مہربان۔ آتے آتے حسن نے ایک نظر تہذیب کو دیکھنے کے بعد داؤد کو دیکھا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی۔ او ایسی لگتا ہے کافی گہری چوٹ آئی ہے۔ حسن نے سر سے پیر تک داؤد کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ میں اپنی نہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب کہ داؤد نے غصے سے اسے دیکھا۔ بچی کہاں ہے؟ بچی کو خاور کے ساتھ روانہ کر دیا، جبکہ ان لوگوں کو بھی تھانے بھجوا دیا ہے۔ ان کے جواب پر وہ سر ہلا کر گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حسن نے مڑ کر تہذیب کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ اس نے بڑے غور سے تہذیب کا چہرہ دیکھا، جہاں بائیں رخسار پر تھپڑ کے نشان بہت واضح تھے اور ماتھے پر بھی چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے بڑے افسوس سے داؤد کی طرف دیکھا جو نظریں چرا گیا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی کاشف نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور گاڑی کے چلتے ہی تہذیب نے سکون کا سانس لیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کاشف تھا اور اس کے ساتھ حسن اور اس سے کچھ فاصلے پر داؤد تھا۔ وہ چاروں ہی خاموش تھے۔ تہذیب نے گردن موڑ کر خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے داؤد کو دیکھا، جو کچھ دیر پہلے اس سے بہت قریب تھا اور اب گردن موڑے انجان بھی لگ رہا تھا۔ تبھی حسن نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تہذیب نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تہذیب، وہ دھیمی آواز سے بولی۔ نائس نیم، اور آپ رہتی کہاں ہے؟ لاہور۔ وہ شاید آگے بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا جب داؤد بول پڑا، اگر انٹرویو پورا ہو گیا تو میں کچھ عرض کروں؟ رکھو، حسن نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا تھا۔ اس وقت ہم لاہور نہیں جا سکتے، آفس جا کر ان لوگوں کے بیان بھی لینے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا کریں؟ وہ تہذیب کے بارے میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، تہذیب ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ داؤد نے گاڑی چلاتے کاشف کو دیکھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر کاشف جلدی سے بولا، سر آپ جانتے میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ حسن سے کہتا وہ بھی بول پڑا، ماما پاپا گھر پر نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے میں بھی اکیلا ہوں۔ ویسے مجھے کوئی پرابلم نہیں، تم تہذیب سے پوچھ لو۔ حسن کی بات پر تہذیب نے گھبرا کر داؤد کو دیکھا کہ پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کر دے۔ دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ کل۔ امید تو یہی تھی کہ میں آج ہی دے دیتی، مگر میرے گلے نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے اور کل تک ویٹ کریں گے، اور لنک میں اسی ویڈیو کی کمنٹ اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی۔ اللہ حافظ۔